प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन कामों के बारे में जिनको करने से रोज़ा नहीं टूटता। लोग समझते हैं कि रोज़ा टूट गया है, लेकिन इन कामों के करने से रोज़ा नहीं टूटता। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि रमज़ान में 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान में औरतों के क्या क्या हक होते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। हमारी आज की इस वीडियो को एक लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, रमजान के इस महीने में औरतें बेचारी सबसे बाद में सोकर सबसे पहले उठ जाती हैं, खुद सहरी बनाती हैं, लेकिन सबसे आखिर में सहरी खाती हैं। दिन भर रोज़ा रखकर दूध पीते बच्चों को दूध पिलाती हैं और बिना रोज़े वाले छोटे बच्चों के लिए दोपहर में खाना बनाती हैं। उसके बाद पता नहीं कि किस हिम्मत से वो ज़ोहर की नमाज पढ़ पाती हैं। उसके फ़ौरन बाद कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देती हैं और बिना आराम किए 4 से 5 बजे से ही अफ्तारी बनाने में लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, उन्हें रोज़ाना हर एक की पसंद के पकोड़े, शरबत और ना जाने क्या क्या बनाना पड़ता है। फिर भी यही टेंशन रहती है कि पता नहीं शोहर, बाप या बच्चों को पसंद आएगा भी या नहीं। भले ही बाकी सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, लेकिन औरत तो अजान के शुरू होने तक कुछ ना कुछ इसलिए बनाती रहती है ताकि उसके घर वाले अच्छी तरह से अफ्तारी कर सकें। औरत तो सब घर वालों का रोज़ा खोलने की फिक्र करती है, लेकिन उसकी फिक्र कोई नहीं करता। वो खुद ही जल्दी जल्दी से सबसे बाद में रोज़ा खोल पाती है, लेकिन फिर भी कोई अफ्तारी ऐसी नहीं होती जिसमें उसे तारीफ़ के 2 बोल सुनने को मिल जाए, बल्कि उसे तारीफ़ की बजाय पकोड़े, शरबत या खाने में रोज़ शिकायतें सुननी पड़ती हैं। कोई कहता है खाने में नमक तेज़ है, कोई कहता है कि शरबत ठीक से नहीं बना है। प्यारे दोस्तों, सब लोग खाना खा लेते हैं तो वो दस्तरखान समेटकर बर्तनों को धोकर उठा लेती है। इतने में इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। फिर वो नमाज और तरावीह पढ़कर सबके बिस्तर लगाती है और सो जाती है। अभी 4 या 5 घंटे की नींद ही हो पाती है कि उसे फिर से उठकर सहरी बनाना पड़ती है। ये औरत की ही हिम्मत है जो वो ये सब काम कर पाती है। इसलिए अपने घर की औरतों का एहसास कीजिए, और अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो भी जाए, कभी नमक मिर्च कम ज़्यादा हो भी जाए, तो गुस्सा करने की बजाय औरत की मेहनत देखें, ना कि उस पर चीखना शुरू कर दें। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रोज़े की हालत में वो कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। रोज़े में ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, टीवी और नाच गाना देखना। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला काम है टीवी देखना। आजकल ये देखने में आता है कि कुछ लोग रमज़ान के महीने में भी टीवी देखने से बाज नहीं आते, रोज़ा रखकर भी पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाच गानों से मना फरमाया। और यही नहीं, नाच गाने देखना और टीवी देखना तो रमज़ान के अलावा भी इस्लाम में हराम और गुनाह का काम है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के काम ज़िक्र इलाही से रोकने वाले काम होते हैं। इन काम से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन रोज़े का नूर ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, झूठ बोलना और गीबत करना। किसी इंसान के पीछे कोई बुराई करना, यही गीबत है। प्यारे दोस्तों, दूसरा काम है गीबत करना और झूठ बोलना, गाली गलौज करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। ये सब काम भी रोज़े की हालत में नहीं करने चाहिए, इसलिए आप इन कामों से हमेशा बचने की कोशिश करें। नंबर 3, नफ्स पर काबू न रखना। प्यारे दोस्तों, जो रोज़ेदार अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकते, तो ऐसे शख्स के रोज़े पर असर पड़ता है और बाज़ मर्तबा इंसान का रोज़ा टूट भी जाता है और बाज़ मर्तबा मकरूह हो जाता है। जैसा कि रोज़े की हालत में अपनी बीवी से गले मिलना, बोसा लेना दुरुस्त नहीं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में बीवी से गले मिलने के बारे में सवाल किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। और एक और शख्स आया, उसने भी वही सवाल पूछा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमा दिया। यानी कि दूसरे शख्स को इजाज़त
نہیں تھی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ شخص بوڑھا تھا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، جسے اجازت نہیں دی، وہ شخص نوجوان تھا۔ نمبر 4، گندے کام کرنا۔ پیارے دوستو، روزے کی حالت میں بیہودہ جہالت کے کام یعنی گندے کام اور گندی باتیں کرنا بھی ناجائز اور ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور گندے کاموں سے رکنے کا نام بھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گالی گلوچ کرے تو اس کے پاس سے ہٹ جائیں اور اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اور میں تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ اس کے علاوہ روزے کے علاوہ بھی یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 5، ناک میں پانی ڈالنا۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ روزہ رکھ کر یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ لوگ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں پانی اس طرح سے چڑھا لیتے ہیں کہ پانی حلق تک پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح سے ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان اور ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا مت کرو۔ تو پیارے دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں ناک میں اس طرح سے پانی نہ ڈالے کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کاموں کے بارے میں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کوئی شخص اگر بھول کر کچھ کھا پی رہا ہے اور اس کو یہ یاد نہیں کہ اس کا روزہ ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن جیسے اسے یاد آ جائے تو اسے ان چیزوں کو چھوڑنا لازم ہے۔ نمبر 2، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ انجیکشن گوشت میں لگوائیں یا نس میں لگوائیں، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ آپ اپنے حلق میں محسوس کرتے ہوں پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، منہ سے خون نکل رہا ہے اور آپ نے اس خون کو باہر تھوک دیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ نے خون کو حلق سے نیچے اتار لیا تو اب آپ کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی تو صورت یہ ہے کہ اگر خون تھوک سے زیادہ ہے یا خون اور تھوک دونوں برابر ہیں اور آپ نے اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خون تھوک سے کم ہے اور آپ نے اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب بھی روزے کی حالت میں منہ سے خون نکلے تو آپ اسے فوراً باہر تھوک دیں۔ نمبر 5، ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، بلغم نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 8، سوتے وقت احتلام یعنی نائٹ فال ہونے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ کچھ لوگ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر ان کو نائٹ فال کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ ایسے بابرکت مہینے میں ایک شخص کا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو جانا سب کے لیے حیران کرنے والی بات تھی۔ وہاں عذاب میں یہ شخص مبتلا ہوا تھا، اسے دیکھ کر ہر آنکھ خوف کے مارے اشکبار ہو گئی۔ لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس پر ایسے بابرکت مہینے میں بھی یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے دوستو کہ انور نامی ایک شخص جو عمرے کے ارادے سے پاکستان سے عمرہ کرنے آیا تھا اور خاص طور پر رمضان المبارک میں عمرہ کرنا چاہتا تھا، جب وہ خانہ کعبہ پہنچا تو اس کے دل کی کیفیت میں کچھ بھی خاص محسوس نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دل اس طرح تڑپا نہیں تھا کہ اللہ کی محبت میں بے اختیار آنکھ میں
آنسو نکل پڑے۔ دل میں عشق الہی سے رقت پیدا ہو جاتی، بلکہ اس پر ایک بیزاری سی پیدا ہوئی تھی۔ وہ نہیں جان پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے عمرہ تو ادا کیا، لیکن دل کی دنیا نہیں بدلی۔ یہاں تک کہ منتظم کے مقام پر جہاں سب زائرین زار و قطار رو رہے تھے، وہ چپ تھا۔ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں نکلا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ ابھی اسے چند دن ہی خانہ کعبہ میں ہوئے تھے۔ ایک رات وہ خانہ کعبہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے ارادے سے چلا گیا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور رات بھی 27ویں تھی۔ آسمان آج پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، عام دنوں سے زیادہ تھی، اور ہوا میں تیزی بھی بہت زیادہ تھی۔ امام صاحب کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی، اور ان کی دل سوز آواز میں تلاوت کلام سن کر وہاں موجود ہر آنکھ عشق الہی سے اشکبار ہو چکی تھی۔ جب امام کعبہ نے تراویح کے بعد دعا کروائی، وہ بھی رو پڑے۔ وہاں موجود ہر مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگ ہچکیوں سے رو رہے تھے، یہاں تک کہ امام کعبہ کا طواف کے درمیان روتے ہوئے ہچکیاں بن گئی تھی، لیکن اکیلے انور کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسوؤں کا نہیں نکلا تھا۔ اس کا دل ایک بار بھی نہ اپنے گناہوں پر تڑپا، نہ ہی محبت الہی سے آنکھ نم ہوئی، اور نہ ہی خوف الہی سے جسم کانپا تھا۔ اس وقت اس پر بس ایک کیفیت طاری تھی، اور وہ تھی بیزاری کی کیفیت۔ اس کا جی چاہا کہ وہاں سے چلا جائے۔ اسے وہاں سے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے بے چینی اس قدر بڑھی کہ اس نے دعا کے ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ زیادہ تر لوگ دعا میں مشغول ہیں، طواف میں بھی زیادہ بھیڑ نہیں۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ بآسانی لے سکتا تھا۔ گویا اس کا دل محبت الہی کے ہر جذبے سے خالی تھا، لیکن پھر بھی وہ حجر اسود کی طرف بڑھنے لگا۔ مگر جیسے ہی وہ حجر اسود کے پاس پہنچا، اچانک سے ہوا تیز چلنے لگی کہ شہد کی مکھی ایک نہ جانے کہاں سے آ کر اس انور نامی شخص کے چہرے پر ٹکرائی اور تیزی کے ساتھ چمٹ بھی گئی۔ اسی طرح ہوا کے زور سے کئی شہد کی مکھیاں انور کے چہرے پر چمک گئی، اور وہ ایک دم بوکھلا سا گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ مکھیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ مکھیاں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے پر چپکی وہ تمام مکھیاں نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھا، کیونکہ ان مکھیوں کے یوں چپک جانے سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی خال میں شدت سے جلن ہو گئی ہو۔ آن ہی آن میں اس شہد کی مکھیوں سے اس کا پورا منہ بھر چکا تھا۔ وہ اچانک سے آنے والی اس آفات سے چیخنے چلانے لگا۔ اس کا پورا منہ شہد کی مکھیوں سے چھپ گیا۔ وہ تڑپنے لگا، کیونکہ اس کے چہرے پر جس تیزی سے جلن ہو رہی تھی وہ ایک ناقابل برداشت اور دردناک تکلیف تھی۔ وہ شاید اسے بتا نہیں سکتا تھا، نہ بیان کر سکتا تھا، لیکن وہ تڑپ رہا تھا۔ غور سے دیکھ کر حیران اور پریشان اس کا چہرہ مکھیوں سے یوں چھپا دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ انور کے علاوہ ان مکھیوں نے کسی اور کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ مکھیاں کہاں سے آئی تھی یہ کوئی بھی نہیں جان پایا، کیونکہ وہاں آس پاس میں کوئی بھی ایسا درخت موجود نہیں تھا جہاں شہد کی مکھیوں کا کوئی چھتا ہوتا۔ کچھ لوگ انور کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ان مکھیوں کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر ایک بھی مکھی نے اس کے چہرے کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن یہ ایسی تکلیف تھی کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے ہسپتال لے گئے تاکہ ڈاکٹر ہی اسے اس تکلیف سے نجات دلا سکے، لیکن ڈاکٹر کی ہر ممکن کوشش بھی ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اسی تکلیف میں 4 دن تڑپتا رہا، اور جیسے ہی شعبان کی پہلی تاریخ آئی اس کی روح
قبض ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس کی اس حالت کی اصل وجہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ وہ اس عذاب میں مبتلا ہوا۔ اس شخص کو میت کو اس مکھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا، اور جو لوگ پاکستان سے اس شخص کے ساتھ گئے تھے وہ واپس پاکستان آ کر اس شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنے لگے کہ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کا اسے یہ دردناک رمضان المبارک کے مہینے میں عذاب دیکھنا پڑا۔ جب اس بارے میں معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ شخص سود خور تھا، لوگوں کو بیاج پر پیسے دیتا تھا اور ان پیسوں پر سود لیتا تھا، جو کہ سراسر حرام کام ہے۔ اس کے علاوہ وہ قطع رحمی کرتا، اپنی والدین کا نافرمان بھی تھا۔ اس کے والدین اس سے سخت ناراض تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا۔ دولت مند ہونے کے باوجود وہ غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے ان پیسوں کو اس شرط پر دیتا کہ 1,00,000 پر وہ 3,000 ان سے سود لے گا۔ اس لیے اس شخص کی عبادت اور دعا رمضان المبارک میں خانہ کعبہ میں قبول نہ ہو سکی۔ حالانکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلے رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ مزید آزاد فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث میں 4 شخص کا ذکر ہے کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ 4 لوگ یہ ہیں: پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات تمام آسمان پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں: اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنے کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، اور اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کا دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری غلطیوں پر درگزر کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو رمضان اور عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان کی تمام رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور ہماری مغفرتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔